विश्राम। एक साथ तिरंगे को सलामी देंगे। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दो तमाम मसाजिद की जाती है। बाप की जानिब से ताईद सदारत हो। मोहतरम मुकर्रम सामाईन, जिस तरह एक कश्ती को चलाने के लिए नाखुदा की ज़रूरत होती है और कारवां को चलाने के लिए मीरे कारवां की ज़रूरत होती है और काफ़िले के लिए काफ़िला सालार की ज़रूरत होती है, उसी तरह किसी प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर चलाने के लिए एक सदर की ज़रूरत होती है। हाज़रीन महफिल और अजीज़ दोस्तों, अरबाब हल व अक्ल और साहिब फस्ल कमाल जब भी कोई दीनी, सियासी और इस्लाही मजलिस को मुनक़िद करते हैं, उसके लिए तो बाज़ाब्ता तौर पर मसनद सदारत पर इख्तिताम पजीर हो। हजरात, इस इजलास की सदारत के लिए ऐसी मानाज और हमगीर मुमताज़ शख्सियत का नाम नामी पेश करता हूँ, जिनकी ज़ात से मंसूब होना खुद अहद सदारत के लिए इफ्तिखार है, जिनकी शख्सियत फ़िक्र व नज़र, इल्म अमल, फ़हम व फिरासत, फ़स्ल व कमाल, हुस्न व जमाल, शराफत व मतानत का एक हसीन संगम है, जहाँ से तालीम व तबलीग के चश्मे उबलते हैं। मेरी मुराद दारुल उलूम सोनोरी व दारुल उलूम वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के सदर व मोहतमीम हजरत मुफ्ती साहब दावत बरकातहू है कि मैं इस शेर के साथ हजरत को मसनद सदारत पर जलवा अफरोज होने की दावत देता हूँ कि अलग ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। कबूल फरमाएं। और मैंने जो नाम पेश किया है, इसकी तारीफ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, peace be upon you, and Allah bless you and mercy. Respected and dear audience, for ex officio presidency, the personality, those name presented, I am full support of this name from my staff with this line. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. मुहतरम मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, मनसब सदारत के लिए जिस शख्सियत का नाम पेश किया गया है, मैं इस नाम की मेरे स्टाफ की जानिब से भरपूर तायद करता हूँ। इस शेर के साथ, चमन के हर गोशे हर कली से सबको प्यार है, चमन के हर गोशे हर कली से सबको प्यार है। मनसब सरे महफिल सदारत आपकी सबको स्वीकार है, सरे महफिल सदारत आपकी सबको स्वीकार है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, हमारा ये अज़ीमुश्शान इजलास जो कि जश्न यौम आज़ादी के नाम से मंसूब है, जिसकी सदारत फरमा तकरीबन 1618 भाषाएं बोली जाती है और 6400 ज़ातें हैं, 6 मज़ाहिब हैं और 36 रियासतें हैं। इन सब अनेकता के बावजूद हमारा ये देश भारत एकता की मिसाल सारी दुनिया में पेश करता है और इन सब अनेकताओं के बावजूद हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कौमी तिरंगा एक है, हमारा राष्ट्रीय गीत जन गण मन ये भी एक है।
جب بھی وقت اور حالات ہمیں ملک کی خدمت کے لیے آواز دیتے ہیں تو ہمیں ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک انیکتا میں ایکتا کی مثال ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ اس کا نہ اس کا نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا نہ تیرا نہ میرا، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہ سمجھی گئی جو سازش تو اس میں نقصان سب کا ہے، جو ندیاں اس میں مل گئی وہ دکھلائی نہیں دیتی، مگر مہاساگر بنانے میں احسان سب کا ہے۔ تو چلیے آتش سوزا میں حق بات کہیں گے، کندن کی طرح ہر دور میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ جناب اقلیم صاحب۔ We declared our independence for justice and liberty. Let us celebration with joy and hosting. Happy Independence Day. علی جناب صدر صاحب، مہمان خصوصی، اساتذہ اکرام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ ہم سب کا وطن ہے، سنبھالو اسے۔ آج ہم 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ہندوستان ان تمام رہنماؤں کو سلام کرتا ہے جنہوں نے ماضی میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے لیے برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ہمارے رہنماؤں نے اور لوگوں نے مل کر آزادی کے حصول کے لیے پرعزم رہے اور بڑی قربانیوں کے ساتھ ہمارا ملک آزاد ہوا، جس کے لیے علماء اکرام اور مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے حضرات نے جدوجہد کی۔ لیکن آج ان قربانیوں کی وجہ سے فراموش کر کے صرف اور صرف سیاسی مفاد کے لیے رہنماؤں کے نام کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مجاہدین آزادی نے کیا اس سب کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا نہیں، بلکہ کوشاں رہے۔ ہم آج اس مبارک موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم سب مل کر اپنے وطن عزیز بھارت کو پھر سے سونے کی چڑیا بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا موسم لائے کہ صدیوں کے منظر بول دے، ایسا موسم لائے کہ صدیوں کے منظر بول دے، حال کی مٹی میں مستقبل کے پتھر بول دے، ان گنت ہوں رنگ پھولوں کا تو خوشبو ایک ہے، یوں سجاؤ کہ بھارت کے دھرتی کے مقدر بول دے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ جب بھی وطن کو ضرورت پڑے گی ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ وطن کی سرزمین سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں، وطن کی سرزمین سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں، کھٹکتی جو رہے دل میں وہ حسرت ہم بھی رکھتے ہیں، ضرورت پڑے تو مرنے مٹنے کی ہمت ہم بھی رکھتے ہیں، یہ جرأت یہ شجاعت یہ بساعت ہم بھی رکھتے ہیں۔ اب ہم تقریری سلسلہ شروع کرتے ہیں، اس لیے میں اس ادارے کے مربی استاد جو کئی خوبیوں کے مالک ہے، میری مراد مفتی سید توحید صاحب ہے، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے کہ میں اس شعر کے ساتھ ان کو آواز دیتا ہوں کہ فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، خطابت پر تمہاری پوری ملت ناز کرتی ہے، خطابت کی متانت پر فصاحت کی بلاغت ایسی، تمہاری تحریر روشن پر صفاحت راز کرتی ہے۔ مفتی توحید وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، صدق الله العظيم۔ حضرت صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے،
محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے، غلط الزام پر اے وطن والو، برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو۔ آزادی بھی ہوئی ہے، یہ جنگ آزادی کی داستان تقریباً 200 سال تک چلتی رہی ہے۔ اس 200 سال کی جنگ آزادی میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جنہوں نے اپنی تن من دھن کو قربان کیا، جنہوں نے اپنی بیویوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا، وہ اس ملک کے مسلمان اور خصوصاً علماء کرام ہیں۔ جنگ آزادی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے مقابلے میں نوجوانی کی حالت میں اپنے جان کو قربان کر دے، اور میسور کے کارواں تھے، انہوں نے اس جنگ کے مقابلے میں ایک آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب ان کا 1782 میں انتقال ہو، تمام لشکروں کو اس طریقے سے باراب مرعوب جیسے لوگوں کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جھکنا پڑا، اور ان لوگوں نے غداری کر کے انگریزوں کو تمام کی تمام اخبار اور خبریں پہنچانا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں میسور انگریزوں کے تسلط میں آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں میسور میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگ لڑی، اور جنگ لڑ کر اپنی تن من دھن کو قربان کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے۔ لیکن جب 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد میں ایک انگریز افسر نے ان کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ لوگوں، آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد سن 1803 میں انگریز نے دلی جا کر اعلان کیا کہ لوگوں، خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے، لیکن حکمرانی آج سے ہماری چلنے والی ہے۔ حضرات، اس طریقے سے یہ جنگ آزادی کی شروعات ہوتی ہے 1757 سے۔ پھر اس کے بعد میں جب یہ اعلان سنا گیا تو حضرت نے فتویٰ جاری کیا کہ لوگوں، آج ہمارا یہ ملک غلام بن گیا ہے، لہذا اس کی آزادی کی فکر کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کام کے لیے لگایا، اور ان حضرات نے ملک کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں جا کر یہ کام کیا، لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ اس طریقے سے یہ جنگ آزادی کی شروعات ہوئی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ پنجاب کا گورنر راجہ رنجیت سنگھ جو تھا، وہ ان کے مقابلے میں آ گیا۔ بالآخر ان حضرات کو راجہ رنجیت سنگھ کے مقابلے میں آنا پڑا، جس کی وجہ سے بالا کوٹ میں یہ حضرات شہادت کی موت مر گئے۔ حضرات، یہ تو جنگ آزادی کی تاریخ تھی۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی کی تاریخ شروع ہوئی، لیکن جنگ آزادی جو شروع ہوئی تھی وہ 1757 سے شروع ہو چکی تھی۔ لیکن بالآخر یہ بالا کوٹ کا جو مقدمہ تھا، معرکہ تھا، یہ ناکام ہو گیا۔ لیکن علماء دیوبند اس کے باوجود خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ اس کے لیے ایک نیا پلان سوچا۔ چنانچہ 1866 میں دیوبند کی سرزمین پر علماء دیوبند نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جس کا نام دارالعلوم دیوبند تھا۔ ان مدارس کی بنیاد کا ایک مقصد جہاں یہ تھا کہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ہر طرف بلند ہو، وہیں دوسرا مقصد ان مدارس کا یہ تھا کہ ان مدارس سے مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جائے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں بہت ہی بڑا کردار نبھایا ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد تھے، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کی آزادی کے لیے کئی طرح کے مصائب جھیلے، کئی طرح کی پریشانیاں اٹھائی۔ تحریک ریشمی رومال کے نام سے ایک ایسی تحریک چلائی کہ اگر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو یہ دیش اسی وقت میں آزاد ہو جاتا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد میں کئی سارے مسلم اور غیر مسلم لیڈران اس قافلے میں شامل ہوتے گئے، جس میں گاندھی جی، مولانا آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو جیسے بڑے بڑے لیڈران شامل تھے۔ حضرات،
یہ سب جو ہوا ہے اس وقت میں یہ اس وقت ہوا جبکہ مسلمان اور ہندوؤں میں ہمارے اس دیش کے برادران وطن میں بھید بھاؤ نہیں تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی بھید بھاؤ پایا جاتا ہے۔ تیرے دامن میں عقیدت کے کنول کھلتے ہیں، تیرے دامن میں عقیدت کے کنول کھلتے ہیں، ہو کہ سب ایک محبت سے یہاں رہتے ہیں۔ کیا ہوا آج محبت بھرے پیمانوں کو، کیا ہوا آج محبت بھرے پیمانوں کو، کوئی سمجھائے جا کر ذرا دیوانوں کو، جن کے ایمات محبت وہی حیوان بنے، جن کے ایمات محبت وہی حیوان بنے، ایک درندے سے بھی بدتر یہاں انسان بنے۔ وقت باقی ہے، وقت باقی ہے اب بھی سنبھلنے کے لیے، وقت باقی ہے اب بھی سنبھلنے کے لیے، نور بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، وقت باقی ہے اب بھی سنبھلنے کے لیے، نور بیتاب ہے اب بھی تاروں سے نکلنے کے لیے۔ آج ہم مل کے ترنگے کے تلے عہد کریں، آج ہم مل کے ترنگی کے تلے عہد کریں، ایک ہم بن کے رہے، ساتھ جیے ساتھ مرے۔ حضرات، 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک چلائی گئی اور رواں رواں دیش آزادی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت ہندو مسلم سب نے انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کی کوشش کی۔ مسلمان تو ایک زمانے سے اس میں شامل تھے ہی، لیکن آج مسلمانوں کے نام ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینے والے اور مجاہدین حریت کے ناموں سے مٹائے جا رہے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ 15 اگست اور 26 جنوری کے اوقات میں ان مجاہدین کو یاد کیا جاتا ہے جو کہ بعد میں اس کارروائی میں شامل ہوئے، لیکن جنہوں نے اس کارروائی کو شروع کیا تھا ان مجاہدین کو بھول دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مجاہدین کو بھی یاد کیا جائے جنہوں نے آزادی کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کر دیا تھا۔ اگر ان مجاہدین کو یاد نہیں کیا گیا تو یاد رکھیے ہم تاریخ کے قاتل کہلائیں گے اور تاریخ کو مسخ کرنے والے شمار ہوں گے۔ مسند پہ تم رہو، مسند پہ تم رہو، ہمیں سردار مت کہو، مسند پہ تم رہو، ہمیں سردار مت کہو، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں اغیار مت کہو۔ مسند پہ تم رہو، ہمیں سردار مت کہو، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں اغیار مت کہو۔ مٹی میں اس چمن کے ہمارا لہو بھی ہے، مٹی میں اس چمن کے ہمارا لہو بھی ہے، ہم پاسبان دیش ہے غدار مت کہو، وما علینا الا البلاغ۔ میں اس میں چند الفاظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی کے اندر تاریخ کے آزادی کی جدوجہد کے لیے ہم نے جو قربانیاں پیش کی وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، اس شعر کے ساتھ کہ دنیا جانتی ہے وفادار کون ہے، دنیا جانتی ہے وفادار کون ہے، ناموں سے ملک و قوم کی تلوار کون ہے، محفوظ کر لیا ہے تاریخ ہند نے، سچا رفیق کون ہے، غدار کون ہے۔ جس طرح ہم نے آزادی سے قبل آزادی کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں پیش کی، ہماری اکابرین کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، اسی طرح آزادی کے بعد بھی ہم نے ہندوستان کے لیے ہر فیلڈ میں اپنی نمایاں کردار پیش کیا ہے، چاہے وہ سرحد پر دشمنوں سے لوہا لینے کا کام ہو، جس کے اندر بریگیڈیئر عثمان، فیلڈ مارشل ویر عبدالحمید، جنہوں نے 6 ٹینکوں کو بذات خود اپنی ایک گن سے اڑایا تھا، چاہے وہ سائنس کا میدان ہو جس کے اندر مرحوم ہندوستان کے مرحوم راشٹرپتی جناب APJ عبدالکلام صاحب ہیں جنہوں نے ہندوستان کو پرمانو سمپن بنایا، چاہے وہ فیلڈ سنگیت کی ہو جس میں ہندوستان کو آسکر ایوارڈ جو دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، ہندوستان کو آسکر ایوارڈ دلانے والے AR رحمان ہو، چاہے وہ کرکٹ کی فیلڈ ہو جس میں اظہرالدین ہے، جس میں عرفان پٹھان ہے، جس میں یوسف پٹھان ہے، انہوں نے بھی ہندوستان کو ورلڈ کپ دلانے میں اپنا نمایاں کردار پیش کیا ہے۔ گلستہ کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی، گلستہ کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ چلیے حضرات، اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے سماعت کے ذائقے کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں ترانہ پیش کرنے کے لیے
दारुल हाजा के तलबा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तराना पेश करे, जिनके नाम ये है तारिक जमील आलेगांव, मोहम्मद यासिर आलेगांव और मोहम्मद उमर सोनोरी। चमन वालों हमारी चाल पर तंज करते क्यों हो, चमन वालों हमारी चाल पर तंज करते क्यों हो। कभी गुंचे खिलाए हैं बियाबानों में भी हमने, कभी गर्दाब से उलझे कभी मौजों से टकराए, उड़ाया है परचमे हिंद तूफान में हमने। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, बहुत दिलकश बड़ा ही खुशनुमा हर एक नज़ारा है। खुदा ने इस ज़मीं पे गोया जन्नत को उतारा है। ज़मीने हिंद है ये जानो दिल को इस पे वारा है। लहू देकर इसे सींचा है और इसको निखारा है। वतन का ज़र्रा ज़र्रा जानो दिल से हमको प्यारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फ़ख्र हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फ़ख्र हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदू के लिए माता है, इसको महान कहते हैं। मुसलमान जुज़ ईमान और अपनी जान कहते हैं। ये सिख का दिल है, ईसाई भी अपना मान कहते हैं। इसी चाहत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत का निशा हिंदुस्तान दिल ने पुकारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फ़ख्र हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फ़ख्र हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है। नदी नाले हंसी झरने हैं और ऊंचा हिमालय है। यहाँ का गोशा गोशा एक अनोखी शान वाला है। बुलंदी पर जो लहराता है वो परचम निराला है। यज़मत का निशा अपना तिरंगा सबसे आला है। हमारा फ़ख्र है अरमान है आँखों का तारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फ़ख्र हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फ़ख्र हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है। मुखालिफ से कहो खुलकर वो कर ले जो भी करना है। यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पे हमको मरना है। रगों में खून ईमानी है, फिर क्या हमको डरना है। जब तक जान बाकी हक के खातिर हमको लड़ना है। वतन पे आज भी आए हमें कब गवारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फ़ख्र हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फ़ख्र हम हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है। फिजाओं में हवाओं में यहाँ चाहत ही चाहत है। कहीं पाओ ये ऐसी इसमें राहत है। फिजाओं में हवाओं में यहाँ चाहत ही चाहत है। न दुनिया में कहीं पाओ ये ऐसी इसमें राहत है।
زمیں کے دل کی ہر دھڑکن میں الفت ہے، عقیدت ہے، ہمارا دیش سارے جہاں میں سب سے پیارا ہے، ہمارا فخر ہے، ارمان ہے، آنکھوں کا تارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمیں ہے فخر، ہم ہندی ہے، ہندوستان ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمیں ہے فخر، ہم ہندی ہے، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان 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 ہندوستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں ترانہ پیش کیا کہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آیا، راحت اندوری کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اس سرزمین کو ہندوستان کہتے ہیں۔ تو چلیے حضرات، اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب انگریزی میں تقریر پیش کرنے کے لیے ادارے حاضہ کے ایک طالب علم کو میں آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے اس شعر کے ساتھ کہ ملیں گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملیں گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہ ایمان کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ محمد ایاز۔ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected President, Principal, teachers, and my dear friends, I am very happy to have the opportunity to express my thoughts on these auspicious occasions of independence. This is our 76 years ago we got independence from the celebration. Just 76 years ago, Independence Day from the British. The story of our freedom struggle is very big, which cannot describe in one day. Independence Day is very important for every Indian. 75 years ago, the British ruled India. They came to India on the pretext of trade, and their control made us their slaves. Then on 15 August 1947, India became independence, education and battles. Many heroes sacrificed their freedom for India. For example, Hussain Ahmad Madani, Maulana Azad, Gandhi Ji, Bhagat Singh. Due to the brave warriors of Independence Day, we have independence today, and today we celebrate this day to pay those brave warriors independence. This is one of the national festivals of India. I am going to end my speech. Thank you. लहू शहीदों का रंग लाया है, उजल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। अस्सलाम वालेकुम। सर वक्त में अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने अंग्रेजी के अंदर पेश की, जिसका लबोलुबाब ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे अकाबरीन ने जो कुर्बानियाँ पेश की उसको एक दिन में बयान करना मुमकिन नहीं है। इनकी तारीख बहुत लंबी है जो कि एक दिन के अंदर बयान नहीं की जा सकती, लेकिन मुख्तसर अंदाज में इस तालिब इल्म ने इसको अंग्रेज़ी के अंदर पेश किया है। चलिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब उर्दू में तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद सिद्दीक को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि खौफ व आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, खौफ व आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो लब पर सदा आएगी, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. محترم حضرات اور اساتذہ اکرام، ہر سال کی طرح ہمارے مدرسے میں اس سال بھی یوم آزادی کا جشن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. میں ایسے موقع پر اپنی طرف سے، اپنے مدرسے کی طرف سے آپ کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات، ہر ملک کی تاریخ میں کچھ ایسے اہم دن اور سن ہوتے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر قوم انہیں یاد رکھتی ہے. اسی طرح ہمارے ہندوستان میں 15 اگست 1947 کا دن نہایت اہم ہے، کیونکہ اس تاریخ کو تقریباً 150 سال غلامی کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اس لیے ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی کے نام پر دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. گویا اس دن کی حیثیت ایک قومی تہوار کی ہے. آزادی کے سب سے بڑے رہنما مہاتما گاندھی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابو الکلام آزاد، حافظ ضامن شہید اور بڑے بڑے علماء وغیرہ عدم تشدد کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کے لیے عزم کیا. حالانکہ انگریزوں نے آزادی کے علمبرداروں کو بڑے بڑے مظالم ڈھائے، انہیں جیلوں میں رکھا، مگر انہوں نے کبھی ہمت نہ ہاری. مجاہدین آزادی کے سامنے انگریزوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور انہیں 15 اگست 1947 کو ہندوستان چھوڑ کر اپنا ملک جانا پڑا. یہ آزادی ہم ہندوستانیوں کو اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی. اس آزادی کی وجہ سے ہزاروں ہندوستانیوں کو، جس میں بڑے بڑے علماء شامل تھے، انگریزوں نے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا. لاتعداد لوگوں کی جائیداد ضبط کر لی گئی، تب جا کر ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی. اس لیے آج اس موقع پر آنے والے زندگی کے لمحات میں ہمیں ان شہیدان وطن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اگر آج ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو ہمارے پاس یہ ہندوستان نہ پہنچتا، آج ہمارا دیش آزاد نہ ہوتا. کسی شاعر نے ان کے لیے کہا ہے، مٹ گئے پر نہ مٹنے دیے وطن کی آبرو، مٹ گئے پر نہ مٹنے دیے وطن کی آبرو، ان شہیدان وطن کو بارہا میرا سلام. دوستو، آزادی بہت بڑی نعمت ہے. آزادی کا ایک لمحہ غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے کئی گنا بہتر ہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد ملک کے باسی ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم مل کر چلے اور پڑھ لکھ کر وہ کام کرے جس سے ہمارا دیش کا نام ہو. میں انہی باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں اور آخری میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سو چکے ہو آپ جاگ جانے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کی ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. اور سنو یہ قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری الفت پہ مٹ جانے کا وقت آیا. وما علینا الا البلاغ. اظہار پیش کیا. میرے ذہن میں یہ اشعار گونج رہے تھے، ٹوٹنے اور بکھرنے کا چلن مانگ لیا، ٹوٹنے اور بکھرنے کا چلن مانگ لیا، ہم نے حالات سے شیشے کا بدن مانگ لیا. ہم بھی کھڑے تھے تقدیر کے دروازے پر، لوگ دولت پہ گرے ہم نے وطن مانگ لیا. تو آئیے حضرات اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس پروگرام کی ہماری آخری تقریر جو کہ مراٹھی میں ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم محمد تنویر کارنجا کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ वबरकातू. मंचावर उपस्थित आदरणीय मुफ्ती साहेब व सर्व गुरुजन आणि अतिथीगण,
15 ऑगस्ट 1947 ला आपला देश स्वतंत्र झाला. 15 ऑगस्ट दिन हा भाग्याच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या साजरा करूया क्षण. हा सौख्याचे क्षण, हा सौख्याच्या सूर्यप्रेमाने तेज दिसणारे व्यासपीठ, चंद्रप्रेमाने शीतल छाया प्रेक्षक आणि चांदणी प्रमाणे माझ्या देश बांधवांनो सर्वांना माझा सलाम. आज 15 ऑगस्ट आपला स्वातंत्र्य दिन. आज आपण सर्व येथे भारताच्या 76वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी एकत्र जमलो आहेत. सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाची खूप खूप शुभेच्छा. 15 ऑगस्ट हा दिवस भारताच्या प्रत्येक नागरिकासाठी खूप खास आहे. 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये आपला भारत देश इंग्रजांची गुलामीगिरीतून मुक्त झाला. हा दिवस भारताच्या इतिहासातील सुवर्ण दिवस आहे. मित्रांनो, इंग्रज भारतीयावर खूप अत्याचार करीत होते. त्या अत्याचारांना कंटाळून भारतीयांनी एकत्र होऊन बंड पुकारली. उठवा, चळवळी, सत्याग्रह आंदोलन करून इंग्रजांनी जिरीस आणली. अखेर 15 ऑगस्ट 1947 ला आपला देश स्वतंत्र झाला. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, पंडित नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद, मौलाना महमूद हसन बदनी, मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना हसन अहमद बदनी, अशरफुल्लाह खान, टिपू सुलतान, शिरवांनी आपले जीवन समर्पित केले. त्यातोड स्वातंत्र्य सैनिकांनी माझा सलाम. भारत देशाची रक्षणासाठी आज आपले सैनिक सज्ज आहे, त्यांना माझा सलाम. भारत देशाचे प्रयत्न केले पाहिजेत. धन्यवाद. माशाअल्लाह, इस तालिब इल्म ने अतिशय छानपणे आपल्या समोर आपले विचार व्यक्त केले आहे. त्याच्याबद्दल त्याचे धन्यवाद. मैं यहाँ पर आपको इनकी आखिरी कड़ी तराना पेश करने के लिए मैं हमारे तलबा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तराना पेश करे, जिनके नाम है मोहम्मद अय्यान नागपुर, मोहम्मद इकरमा वर्धा, मोहम्मद रेहान शेगांव. ये कभी याजूद लिखता है, कभी माजूद लिखता है, कभी याजूद लिखता है, कभी माजूद लिखता है. वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है. उसे कह दो ये ज़र्रे अमन की तबलीग करते हैं, उसे कह दो ये ज़र्रे अमन की तबलीग करते हैं. वो पागल मदरसे की रेत को बारूद लिखता है. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ऐ वतन, 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 ऐ वतन. हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है. ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है. ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है. हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है. ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है. ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है. मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल. मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल. इसकी हर एक शहर की अपनी अलग पहचान है. ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है. ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है. हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है. ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है. ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है. वादी कश्मीर है इस देश में जन्नत निशा. देश की मट्टी उगलती है सदा सोना यहाँ. वादी कश्मीर है इस देश में जन्नत निशा. देश की मट्टी उगलती है सदा सोना यहाँ. इस मुबारक सरजमी पर फज़ल रब हर आन है. ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है. ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है.
اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے تاج محل جس دیش میں موجود دلی کا قلعہ آج بھی اسلاف کی یادوں کا ہے سلسلہ تاج محل جس دیش میں موجود دلی کا قلعہ آج بھی اسلاف کی یادوں کا ہے سلسلہ سارے عالم میں نرالی اس وطن کی شان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے ہم کو اپنی جان سے پیارا ہندوستان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے عاصم نانوت بھی گنگوہیوں ضامن شہید ان کی قربانی سے پائی ہم نے آزادی کی عاصم نانوت بھی گنگوہیوں ضامن شہید ان کی قربانی سے پائی ہم نے آزادی کی جس کا شاہد مالدہ اور شاملی میدان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے ہم کو اپنی جان سے پیارا ہندوستان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے اشفاق ہو بھگت سنگھ ہو بسمل ہو یا شوکت علی گاندھی ہو آزاد شیخ الہند مدنی سے ولی اشفاق ہو بھگت سنگھ ہو بسمل ہو یا شوکت علی گاندھی ہو آزاد شیخ الہند مدنی سے ولی کاوشوں سے ان کے اب آزاد ہندوستان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے پھولتا پھلتا رہے ہر دم چمن اپنا ضیا شاد ہو آباد ہو دنیا میں یہ بھارت صدا پھولتا پھلتا رہے ہر دم چمن اپنا ضیا شاد ہو آباد ہو دنیا میں یہ بھارت صدا ہو ترنگا سب سے اونچا بس یہی ارمان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے اے وطن تیرے لیے جان دل قربان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وطن کے لیے قربان ہے جب یہ طلبہ یہ ترانہ پڑھ رہے تھے تو مجھے یہ شعر یاد آئے ہماری آنکھ میں جو خواب ہے سب وطن کے لیے ہے ہماری آنکھ میں جو خواب ہے سب وطن کے لیے ہے یہاں جو گوہر نایاب ہے سب وطن کے لیے ہے وطن کی آن پر قربان کرتے ہیں دل و جاں سبھی ہمارے پاس جو اسباب ہے سب وطن کے لیے ہے
मोहतरम हजरात, मैंने जो इशारतन बात कही थी उस पर इंशाअल्लाह अमल हुआ है। कुछ अहबाब की तरफ से बच्चों के लिए इनामात आए हैं। इस्माइल शाह साहब, इनकी तरफ से मराठी में तकरीर पेश करने वाले को 100 रुपये आए हैं। गुलाब शाह साहब की तरफ से तमाम तलबा को 500 रुपये आए हैं। हाजी अब्दुल मन्नान साहब की तरफ से तमाम तलबा को 100 रुपये आए हैं। यूनुस शाह साहब की तरफ से तमाम तलबा को 500 रुपये आए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहतरम हजरात, आइए अब हम उस मकाम पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर हमको हमारी समातों को यकजा करके हमतन गोश होना है, क्योंकि अब हमारे मुरब्बी और सरपरस्त हज़रत वाला मुफ्ती मोहम्मद रोशन शाह साहब कासमी दामद बरकातहुम जो हमारे सामने, मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ख़यालात का इज़हार पेश करें। इस शेर के साथ, पिघला दे दिलों को वो तासीर रखता हूँ, सहराओं में चमन हूँ ये ताबीर रखता हूँ, किसी से बैर रखना मेरे अखलाक में नहीं कि मैं तलवार नहीं रखता किरदार रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात असातिज़ा इकराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमानान इज़ाम और मेरे अज़ीज़ तलबा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर, हमारा मुक़द्दर, हमारा जीना, हमारा मरना ऐसे मुल्क से जोड़ा है जिस मुल्क के बारे में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है, यहाँ से मुझे ठंडी हवाएं आती है। इसी को जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर के अंदर बयान फरमाया, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये कोई मामूली खुशकिस्मती नहीं है, ये कोई मामूली इम्तियाज़ नहीं है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उस मुल्क के बारे में जिसमें हम जी रहे हैं उसके बारे में ये फरमा रहे हैं कि मुझे वहाँ से मोहब्बत की खुशबू आती है, मुझे वहाँ से प्रेम की खुशबू आती है। तो इस हदीस के पेश नज़र यहाँ के जो बसने वाले इंसान हैं उनकी फितरत में मोहब्बत है। हमारी आँखों से देखी हुई चीज़ गलत हो सकती है, हमारे कानों से सुनी हुई चीज़ गलत हो सकती है, लेकिन जो हमारे अल्लाह रसूल ने जो चीज़ फरमा दी वो कभी गलत नहीं हो सकती। हमारे मुशाहिदे गलत हो सकते हैं, हमें चाहे उस इरशाद के मुताबिक नहीं नज़र आ रहा हो बल्कि उससे उल्टा नज़र आ रहा हो, लेकिन जो बात हमारे नबी ने फरमा दी वो पत्थर की लकीर है। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन हमारे नबी के बात में कोई झूठ का शायबा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो एक बात आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ के इस मुल्क के रहने वाले इंसानों की फितरत में मोहब्बत है। मैं आपको जंग आज़ादी के वाक़यात, उसकी तारीख़, उसके तरफ नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि उसकी तारीख़ जो है तो हमारे अजीज़ गिरामी मुफ्ती सैयद तौहीद ने जो है वो तफसील के साथ में आपके सामने बयान की और आए दिन बयान होते रहती है और आप किताबों के अंदर भी उसका मुताला करते रहते हैं। मैं तो आपको एक अमली कदम के तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो इस मुल्क के रहने वाले इंसानों की फितरत वो मोहब्बती फितरत है। अब आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि मोहब्बत है, यहाँ तो हम उल्टा देख रहे हैं, यहाँ तो आए दिन फसादात हो रहे हैं, यहाँ तो आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, यहाँ जो है तो
طرح طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اس دیش کو چھوڑو، یہاں سے جاؤ. یہ بالکل ہو رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وقتی نفرت ہے. کیا یہ وقتی نفرت ہے؟ وقتی نفرت کی وجہ سے فطرت نہیں بدلا کرتی. اور وقتی نفرت تو جو ہے وہ بعض مرتبہ بھائی بھائی میں ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں ہو جاتی ہے، ماں بیٹے میں ہو جاتی ہے، ایک خاندان کے اندر ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتی ہے وقتی نفرت. لیکن اس وقتی نفرت کی وجہ سے ان کی جو محبت کی فطرت ہوتی ہے رشتہ داروں کی، وہ بدلا نہیں کرتی. کتنی نفرت ہو جائے لیکن ہمارا قریب کا رشتہ دار ہے، اس کے گھر کو میت ہو جائے تو وہ جو نفرت تھی وہ نفرت اب فطرت میں بدل جاتی ہے، اور وہ فوراً جو ہے تو میت میں جا کے حاضر ہوتا ہے، تسلی دیتا ہے، پرساوا دیتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے. تو اس ملک میں یقیناً یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اس ملک کے رہنے والوں کی فطرت نہیں ہے، یہ وقتی نفرت ہے. آپ کورٹ میں چلے جاؤ اور کورٹوں میں کیسے دیکھو تو 70% کیسے آپس کی ملتی ہے کہ بھائی نے بھائی کی زمین نہیں دیا تو بھائی نے بھائی پر مقدمہ کر دیا، باپ بیٹے کا مقدمہ. تو یہ سب وقتی نفرتیں رہتی ہے. تو یہ جو اس وقت ہمارے ملک کا ماحول ہے، اس سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. ہمارے آقا کا ارشاد ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اس ملک کے رہنے والے باشندوں کی فطرت کے اندر محبت ہے. اب یہ وقتی نفرت جو آ گئی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہ میں آپ کو اس کے علاج کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ منافقت ہو، اور چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے وہ عصبیت ہو، چاہے وہ جاتی واد ہو، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کو قرآن نے ظلمات کہا ہے، اندھیرے کہا ہے. اور اندھیرے جو ہے وہ خالی جگہ لیتے ہیں، اندھیرے کہیں گھسا نہیں کرتے ہیں، اندھیرے پھیلا نہیں کرتے ہیں، اندھیرے خالی جگہ لیتے ہیں. جہاں لائٹ نہ ہو، جہاں روشنی نہ ہو تو وہاں اندھیرا جاتا ہے. جہاں لائٹ جلا دو آپ، جہاں روشنی کا انتظام کر دو، اندھیرے کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ روشنی کی جگہ پر جا کے دکھائے. تو قرآن نے ان ساری برائیوں کو اندھیرا کہا ہے. اب اندھیرا ہے کہیں پر اور آپ جو ہے اس اندھیرے کو گالیاں دینا شروع کر دے، اس اندھیرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، اس اندھیرے کے خلاف احتجاج کرے، اس اندھیرے کے خلاف مورچہ نکالے، وہ اندھیرا وہاں سے جانے والا نہیں ہے. دنیا کے سارے عقل مندوں سے پوچھ لو کہ یہ چیزیں کرنے سے اندھیرا جائے گا کیا؟ اندھیرا کیسے جائے گا بھائیوں بچوں؟ بولو اندھیرا کیسے جائے گا؟ ہاں اور زور سے بولو. اندھیرا جائے گا اجالے سے. اندھیرے کو بھگانا ہے تو کیا کر دو؟ ایک لائٹ جلا دو، ایک موم بتی جلا دو، موبائل ہے تو اس کی ٹارچ جلا دو، تو اندھیرا نہیں ٹھہرے گا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ شرک کے مقابلے میں ایک مالک کی دعوت، کفر کے مقابلے میں ایک مالک کی دعوت، ظلم کے مقابلے میں انصاف کی دعوت، جھوٹ کے مقابلے میں سچائی کی دعوت، کرپشن کے مقابلے میں بے کرپشن کی دعوت. یہ اس کو قرآن نے جو ہے اجالے کہا ہے. تو اجالے اگر ہم کریں گے تو اندھیرے خود بخود یہ ختم ہو جائیں گے. اور میرے بھائیوں اور میرے بچوں، یہ محبت وطن کے ساتھ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے جان کی قربانیاں دی. ایک ان کی تاریخ ہے قربانیوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مکہ سے نکالا گیا تو آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے. اے میرے وطن، میں تجھ کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ میری قوم مجھے نکال رہی ہے. تو وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. جیسا ہم اپنے گھر کو اجڑنا پسند نہیں کرتے، ہماری کھیتی کا اجڑنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیز بچوں، اس ملک کا اجڑنا، اس ملک کا برباد ہونا ہم کسی بھی حال میں اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنے ملک کو چمکانے کے لیے، اس ملک کو آباد کرنے کے لیے، اس ملک کی بھائی چارگی کے لیے، آپس کی محبت کے لیے ہم کو جس لائن کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی، ہم انشاءاللہ اس لائن کی قربانی کریں گے اور اس لائن کی قربانی دیں گے. سب اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ سب. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملک کی حفاظت کی اور اس ملک کو اچھے سے اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.